अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। 8 फरवरी के इलेक्शंस हुए और उनके नताइज जैसे आप सब जानते हैं बड़े मुतनाज़ा हो गए। बहुत सी कंप्लेंट्स आई बहुत सी हलकों से। तहरीक इंसाफ के लोगों ने कहा कि उनका इलेक्शन चोरी हुआ है। सिर्फ वो अकेले नहीं थे, मौलाना फजल रहमान इस वक्त सड़कों पर हैं। ANP ने एहतजाज का ऐलान किया है, पीपल्स पार्टी भी खुश नहीं है और बलूचिस्तान में भी एहतजाज जारी है। सो एक आधी जमात को छोड़ के, दो जमातों को छोड़कर बाकी तमाम जमातें इन इंतखाबात के नताइज से कुछ ज्यादा खुश नहीं है। हमारे मुल्क में बड़ी आसानी से एक बात कर दी जाती है, वो कहते हैं जी हमारे मुल्क में तो इलेक्शन ऐसे ही होते हैं। कितनी बदकिस्मती की बात है और कितने अफसोस की बात है कि हमने इसको भी एक नॉर्म बना दिया है, नॉर्मल चीज बना दिया है। और कोई गल नहीं जी, वोट डाले, इलेक्शन अगर धांधली हो भी गई तो क्या फर्क पड़ता। जब भी आप किसी से बात करेंगे और आप उनसे कहेंगे इलेक्शंस, वो कहेंगे जनाब माजी में कौन सा इलेक्शन पाकिस्तान में शफाफ हुआ है, इस इलेक्शन में ऐसी क्या बात थी, अगर इसमें भी हो गया तो क्या फर्क पड़ता है। मुल्क जब आगे जाने का फैसला करते हैं तो उनको अपने निजाम ठीक करने चाहिए, और आप निजाम ठीक करते करते उस जगह जाते हैं जहां पे आपके लोगों का 25 करोड़ की आबादी का एतमाद हो निजाम पर। अगर अदालती निजाम पर लोगों का एतमाद नहीं है, इलेक्शन के निजाम पर लोगों का एतमाद नहीं है, आपकी पुलिस और इंतजामिया पर लोगों का एतमाद नहीं है, तो आप खुद सोचें मुल्क चल कैसे रहा है। इसी वजह से हम इधर हैं जहां हम पिछले 70 साल से कि इस मुल्क में 70-75 साल से ना कोई इलेक्शन साफ शफाफ हुआ है और 75 साल से मुल्क नाजुक दौर से भी गुजर रहा है। तो हम कोशिश करें कि हम इस निजाम को ठीक करते जाएं। बहरहाल इलेक्शंस पर अभी ले दे चली रही थी तो रावलपिंडी के कमिश्नर लियाकत चट्टा साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने तहलका मचा दिया। उन्होंने धांधली का इल्जाम लगाया, न सिर्फ इल्जाम लगाया बल्कि उन्होंने कहा कि मैं मुलव्विस हूं, एतराफी बयान है, इकबाली बयान है, मेरी गलती है। जो 13 सीटें हारे हैं उसमें 50-50 हजार से या 70-70 हजार सीट के लोगों को जिताया गया है और जाली मोहरें लगाई गई हैं। माफी मांगी, तमाम रिटर्निंग अफसरान जो उनके मातहत थे उनसे माफी मांगी और उसके बाद अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दिया और सुना उस वक्त था कि उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। अब जाहिर है होना क्या चाहिए। पीटीआई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन के कहेगी कि उनका मौकफ वाज साबित हो गया। वो तो कहते थे धांधली हुई है, अब तो एक आला अफसर ने, जो कि बड़ी एक अनप्रेसिडेंटेड, बड़ी गैर मामूली बात है पाकिस्तान की तारीख में कि किसी ने आके इस तरह मान लिया हो, तो उनका तो ख्याल है कि हमारा जो मौकफ था वो साबित हो गया। मुस्लिम लीग नून, उनकी जो इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो लोग टीवी पर आए, तरह तरह के इल्जामात भी लगाए और यह भी कहा कि इनका इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं था। शायद खाकान अब्बासी साहब इनके बारे में क्या कहते हैं कि कमिश्नर पिंडी या कमिश्नर जो होता वो होता क्या है, जरा सुनिए। ये इलेक्शन इंतजामिया ने कराए हैं। सबसे बड़ा इंतजामी अफसर डिवीजन में कमिश्नर होता है, जो तमाम रिटर्निंग अफसर हैं उसके मातहत होते हैं, उसकी बात मानते हैं। तो उसको बुला के पूछे तो कोई सही ना, इतनी बड़ी बात कर दी है आप। इन तमाम इंतजामी अफसरों का सरबराह कमिश्नर पिंडी होता या कोई भी कमिश्नर होता। तो इसलिए ये जिसने जो लियाकत चट्टा साहब है जो गुफ्तगू की है, कोई लो रैंकिंग अफसर नहीं है, बड़े हाई रैंकिंग अफसर है। लेकिन जाहिर है मौकफ अपने अपने। होना क्या चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए, ऐसी तहकीकात होनी चाहिए जिस पर कोई उंगली ना उठा सके। मैंने देखा इलेक्शन कमीशन ने तहकीकात का ऐलान किया। इलेक्शन कमीशन की तहकीकात को कौन मानेगा, वो तो पहले ही बहुत जद में है इल्जामात की। आज से नहीं, काफी अरसे से इन इल्जामात की जद में है कि किसी पार्टी को की हिमायत की जा रही है, किसी की मुखालफत की जा रही है। सो एक ऐसी तहकीकात करें जिस पर कोई उंगली ना उठा सके। दूसरी तरफ जाहिर है एक हुकूमत साजी का सिलसिला भी जारी है। क्या मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपस में मिलकर हुकूमत बना लेंगे? शायद खाकान अब्बासी साहब को मैं सुन रहा था किसी चैनल पर, उन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम लीग नून ने सियासी तौर पर जिंदा रहना है तो इक्तदार ना ले। मुस्लिम लीग नून की जानिब से इस तरह की आवाजें आई कि पार्टी की अंदरूनी मीटिंग्स में यह कहा गया कि मुस्लिम लीग नून को पंजाब की हुकूमत ले लेनी चाहिए, मरकज में ऑपोजिशन में बैठना चाहिए। लेकिन एक मसला है, मसला यह है कि पीटीआई पहले ही ऐलान कर चुकी है वो इन दोनों जमातों में से किसी के साथ नहीं बैठेगी, और जब तक ये दो जमातें इकट्ठी ना हो हुकूमत नहीं बन सकती। अब इतनी बड़ी एक्सरसाइज के बाद अब तो प्रेशर मुस्लिम लीग नून पर है कि उनको हुकूमत में बैठना लाजमी है,
کیا پیپلز پارٹی ان کے ساتھ بیٹھے گی؟ بلاول صاحب نے کیا کہا، ذرا سنیے. ہم نہ کوئی وفاقی وزارت چاہتے ہیں، نہ وزیر اعظم کا کرسی چاہتے ہیں. مجھے کہا گیا ہے کہ پہلے 3 سال ہمیں دے دے، آخری 2 سال آپ وزیر اعظم بنے. نہیں 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 نہیں، میں نے اس بات کو منع کیا ہے. میں اس طریقے سے وزیر اعظم نہیں بننا چاہ رہا ہوں. اگر میں وزیر اعظم بنوں گا تو تھٹو کے عوام، پاکستان کے عوام مجھے منتخب کر کے بنائیں گے. بلاول صاحب نے یہ بھی کہا کچھ لوگ تو حمایت کے باوجود الیکشن نہیں جیت سکتے. ظاہر ہے ان کا مخاطب میاں نواز شریف صاحب تھے. میاں جاوید لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام میں. میاں صاحب کا بھی ایک ویو ہے کہ کیا ہونا چاہیے. میاں صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آج میاں صاحب آپ کو پہلے آپ نے خبر دیکھی ہوگی، اسلام آباد کے 3 ممبران جو الیکٹ ہوئے تھے، 2 مسلم لیگ نون کے اور 1 آزاد، ان تینوں کے نوٹیفیکیشن کو روک دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے. دیکھتے ہیں یہ معاملات کدھر جاتے ہیں. لیکن آپ ہیں کدھر میاں صاحب؟ وہ نظر نہیں آ رہے، کو پردہ اسکرین سے غائب ہیں. میں پردے کے پیچھے بھی ہوں، آگے بھی ہوں. سر پیچھے والے تو نظر نہیں آتے، آگے والے تو نظر آ ہی جاتے ہیں. آپ شیخوپورہ لاہور میں ہیں سر؟ میں شیخوپورہ. سر سارا ٹبر لاہور بیٹھے ہے، حکومت کے فیصلے، میٹنگ، آپ کو نہیں بلایا؟ دیکھیں کاشف عباسی صاحب، میں ابھی آپ کی گفتگو سن رہا تھا، 2-3 باتیں آپ نے کہیں. سب سے پہلے آپ نے کوٹ کیا پنڈی کے جو کمشنر ہے ان کو. سر پہلے میرے سوال کا جواب دے دیں، میں نے اگلا سوال یہی پوچھنا ہے آپ سے. آپ کو نہیں بلایا گیا؟ آپ اس سوال کو کیوں نظر انداز کر رہے ہیں؟ کیوں اس کا جواب نہیں دے رہے آپ؟ میاں صاحب آپ وہ آدمی تھے جن سے کوئی سخت بیان دلوانا ہوتا تھا تو میاں جاوید لطیف صاحب کو کی طرف میاں صاحب جاتے تھے. آج ہارنے کے بعد کچھ ہی نہیں. کاشف اس سے آگے چلیں یار، چھوڑیں اس کو، یہ انٹرنل پارٹی ایشوز ہیں. میں جاتا بھی ہوں، ابھی کل بھی گیا تھا، آج نہیں گیا، آج شیخوپورہ ہوں. اچھا چلو، یہ عموماً پارٹیاں نا ہارنے والوں کو میاں صاحب پوچھتی ہیں نہیں زیادہ. سو میں اس لیے ذرا خیر خبر رکھیے کہ ہو کی رہا پیچھے. سر یہ لیاقت چٹھا صاحب کمشنر راولپنڈی، ایک بہت افسر، ظاہر آپ جانتے ہیں کمشنر بادشاہ ہوتا ہے اپنے ڈویژن کا، ان کا یہ کہنا کہ دھاندلی ہوئی ہے، اس کی تحقیقات تو ہونی چاہیے. دیکھیں کاشف، جو بات آپ کر رہے ہیں نا، یہ ہر دوسرا پاکستانی بات کر رہا ہے، وہ بھلے رائٹ سائڈ پہ ہو، لیفٹ سائڈ پہ ہو. یہ ہونی چاہیے تحقیقات، اعلی سطح کی ہونی چاہیے. مگر کیا اچھا ہوتا کہ اگر حاجی افضل، آپ کو یاد ہوگا ڈپٹی سیکرٹری الیکشن کمیشن تھے، انہوں نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا اور کنٹینر پہ چڑھ کے دیا تھا. ٹھیک، اگر اس وقت ان کی مکمل تحقیقات ہوتی اور اعلی سطح ہوتی، پبلک کی جاتی اس رپورٹ کو، تو آج شاید لیاقت چٹھا یہ بات نہ کرتے. اور اگر آج لیاقت چٹھا کی گفتگو جو انہوں نے کی، اس کی اعلی سطحی تحقیقات کر لی جائیں، انویسٹیگیٹ کیا جائے، تو شاید آئندہ کوئی نہ کر سکے. مگر بات تو یار یہ ہے کاشف صاحب کہ 2018 کے انتخابات ہوں یا 2024 کے انتخابات، دونوں کو اعلی سطحی انویسٹیگیٹ کیا جانا چاہیے، تاکہ اس وقت بھی دھاندلی کا شور تھا، آج بھی دھاندلی کا شور ہے. اور میں آج بھی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ جو اس وقت کے بینیفیشری تھے یا آج بینیفیشری بننے جا رہے ہیں، یا اس وقت جن کے دباؤ میں نتائج بدلے جا رہے تھے یا بدلوائے جا رہے تھے ان کو، اور آج جن پہ ابھی نام ان کا نہیں سامنے آیا پردہ سکرین سے، سر نام سامنے آ رہا ہے، آپ کا دل نہیں کر رہا وہ نام لینے کا. میاں صاحب نام تو سامنے ہے سب کے. یہ بھی بات، یہ بھی کاشف آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ میں ایک ریاست کے وسیع تر مفاد میں، یا یہ کہہ لیں کہ جماعت کے وسیع تر مفاد میں ابھی خاموش ہوں. مجھے بہت سے نام ہیں میرے علم میں کہ یہ سب کچھ جو کچھ ہوتا آیا، مگر یار ابھی آپ بینیفیشری تو مسلم لیگ نون ہی بنی نا. بات کہی اب آپ آج اسی لیے خاموش رہے کیونکہ آپ لوگ بینیفیشری تھے، آپ کی پارٹی بینیفیشری تھی، آپ کو پتا تھا میاں نواز شریف کو فائدہ ہوگا، پاکستان کو نوازنا تھا، پاکستان کو نوازنے کے لیے میاں نواز شریف صاحب کو لایا گیا.
تو اسی وجہ سے آپ جو خاموش رہے یا بہت سب لوگ خاموش رہے، وہ اس کی وجہ بنیادی تو یہی ہے نا. اگر آپ اجازت دیں گے تو میں جو آپ نے ابھی سوال کیا اس کا جواب ضرور دینا چاہتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ میرا ضلع ہے شیخوپورہ، اس میں میرا NA نمبر ہے 115. اب اگر انقلاب آیا ہے تو ایک ضلع میں دو مختلف شکلوں میں انقلاب تو نہیں آیا. NA 115 میں انقلاب آیا تو 30-40 ہزار سے مجھے ہرا دیا گیا، اور NA 114 ہے شیخوپورہ میں، وہاں انقلاب نہیں آیا اور وہاں 30-40 ہزار سے انقلاب کے خلاف کوئی جیت گیا. یار بس کریں. ویسے کیوں ایسا کیا جا رہا ہے؟ دیہی علاقہ ہے ان کا. میری ایک بات سنیں میاں صاحب، ایک تو ان کا دیہی علاقہ ہے. آپ شہری علاقے آپ کو پتا ہے، شہری علاقوں میں تو تحریک انصاف کا بہت زور ہے. پہلی چیز یہ بھی تو ممکن ہے. آپ کی بات ٹھیک ہے، مجھے جواب دے دیجیے. ایک سیکنڈ جواب دے دیجیے گا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کو نہ جتوایا گیا ہو نا، کیونکہ آپ کی بھی نہیں یہ بات غلط ہے، کاٹا شاٹا مارتا ہوئے گا. نہیں یار ایک سیکنڈ کاشف، میں بڑے ادب سے گزارش آپ کی خدمت میں کروں گا. آپ سوال کرتے ہیں، دوسرے کو ضرور موقع دیا کریں کہ اس کی وضاحت کر سکیں. میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ دونوں حلقوں کے جو چاہیں بیلٹ باکس 10 کھول لیں، ان کو ری کاؤنٹنگ کر لیں، اور اس پہ انگوٹھے کے نشان جو ہیں، جو بیلٹ پیپر ہوتا ہے، کاپی ہوتی ہے، اس کے نشانات کو چیک کر لیں. اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. میں نے تو اپیل بھی نہیں کی، میں نے تو یہ بات ہی نہیں کی اس وجہ سے کہ بھائی جنہوں نے نتیجہ بنایا ہے ری کاؤنٹنگ بھی تو انہوں نے ہی کرنی ہے، تو میں کس سے فریاد کروں گا؟ لہٰذا میں خاموش ہوں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو ہوا ٹھیک ہو. اب آپ نے ایک سوال اور کیا تھا، آپ نے کہا تھا کہ نواز شریف کو لایا گیا تھا یا ان کو کہا گیا تھا، وہ نہیں ہوا. بھائی بات یہ ہے کہ نواز شریف کو لایا نہیں، نواز شریف آئے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر مجھے ووٹ ملتا ہے نواز شریف کے نام پہ تو کون سا ایسا الادین کا چراغ کوئی رگڑتا ہے کہ مجھے ایک شخصیت کے نام پہ ووٹ ملتا ہے اور خود اس شخصیت کو ووٹ نہیں ملتا. تیسری بات میں یہ کہوں گا، ہوا کیا ہے؟ اب اس طرف آتے ہیں. ہوا یہ کہ نواز شریف کے نظریے سے جو لوگ خائف تھے، خائف ہو کے جو مینج کیا گیا، جس طرح نتائج بنائے گئے، اور بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ کنٹرولڈ جمہوریت، کنٹرولڈ الیکشن، کنٹرولڈ نتائج، کوئی چیز کنٹرولڈ نہیں ہے تو وہ ہے معیشت. کوئی چیز کنٹرولڈ نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نتائج بنائے ایسے گئے کہ نواز شریف صاحب کو ہرا دیا جائے، پھر جا کے وکٹری اسپیچ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ 60 سیٹوں پہ جا کے فتح کی تقریر کر دی. میری عرض سن لیں، وہ بھی عرض کرنے لگا ہوں. دیکھیں یہ جو نواز شریف کے نظریے سے خائف ہو کے، آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف نے کہا تھا کہ اگر مجھے سادہ اکثریت بھی مل جائے تو جو میں وعدے کر رہا ہوں انشاءاللہ اس کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا اور کر کے دکھاؤں گا. اب آ جائیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ انتخابات میں مختلف جماعتوں کے سٹیج سے یہ بات کہی جاتی تھی کہ نواز شریف آ گیا تو 6 مہینے بھی گورنمنٹ نہیں چل سکے گی، جن کے ساتھ لڑائی سابق رہتی ہے ان سے لڑائی ہو جائے گی. انہوں نے بھی حصہ ڈالا اس خوف میں مبتلا لوگوں کے لیے کہ جو خوف میں تھے جو خوف آپ پھیلاتے رہے میاں صاحب، خدا دا خوف کرو. کسی نے یہ خوف ڈلوا دیا کہ 6 مہینے میں لڑائی ہو جائے گی اور لوگ خوفزدہ ہو گئے اور میاں صاحب کو ووٹ نہیں ڈالا. ادھر تو کسی کو کیمپین نہیں کرنے دی. بار بار آپ سے جب بات ہوتی تھی آپ کہتے ہیں 9 مئی والے ان کو کون کرنے دے گا. اگلے پھر بھی بڑی پارٹی بن کے آگے. آپ جتنا آپ لوگوں نے خوفزدہ کیا وہ بہو کر کے ڈراتے رہے ہیں آپ لوگ کہ بہو آ گیا ہے. آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ ڈرے، میاں صاحب سے ڈرے ہوئے تھے. یہ کاشف بڑی اچھی بات کیا آپ نے. میں یہ بات کہنے لگا تھا جو آپ نے سوال کر دیا. مجھے یہ بتائیں کہ کیا جن کو لایا گیا ہے ان کو دینا حکومت، قومی حکومت بنائے نا. وہ آپ کو 6 مہینے میں ان کی مقبولیت کا پتہ چل جائے گا. سر آپ یہ نواز شریف صاحب کی بات کر رہے ہیں جائے گا کہ وہ کتنے. نہیں جن کو لایا گیا بھائی قومی اسمبلی میں جس کو اکثریت دلوائی گئی ہے، سہولت کاری پوری تھی.
آپ کس طرح بات کرتے ہیں کہ 9-10 مئی کو جو مجرم تھے وہ آج ہیرو بنے ہوئے ہیں، یا وہ جو باتیں تھیں وہ غلط تھیں جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، اور جو آج دیکھ رہے ہیں، یا یہ چیز جو ہے یہ غلط ہے؟ بھائی کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ 9-10 مئی کو ریاست پہ حملہ جو کرنے والے ہیں میں نے یہ وہ بالکل قوم نہیں کے کہا، ہیرو ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کیسے کہ ہو آپ سکتا ہے؟ میں نے صرف یہ کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں ڈر، لوگ گئے بلاول کی ایک آدھی تقریر سے جس میں اس نے کہا 6 مہینے میں لڑائی ہو جائے گی، لوگ ڈر گئے، لوگوں نے نواز شریف کو ووٹ نہیں ڈالا اس ڈر کی وجہ سے. اور میں تو کہہ رہا ہوں آپ لوگوں نے تو یہ پوری 2 سال میں آپ نے پچھلے 1 سال میں دیکھا. اس بات کے پیچھے نہ چھپیں، مانے کہ نون لیگ پلیڈ اٹس کارڈز رانگ، آپ لوگ غلط تھے، آپ کی سیاست آپ نے غلط کی، آپ اپنے بیانیوں سے پیچھے ہٹے، اصولوں سے پیچھے ہٹے، سودے بازی کر کے آئے، اس وجہ سے ہارے ہیں. میرے بھائی میں عرض کرنے کی جو جسارت کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں اس کو ذرا سن لیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری غلطیاں جو آپ گنوا رہے ہیں یہ بھی ہوں گی، مگر جو سہولت کاری تھی بھائی اس کو بھی مان لو. میں آپ کی خدمت میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی سمجھا دے کہ 9-10 مئی کو جو کچھ ہوا وہ ریاست کے ہیرو جو تھے انہوں نے کیا، یا جو نتائج قوم نے دیے یا بنا دیے گئے، جو میں کہہ رہا ہوں کہ جن کو لایا گیا ان کو حکومت بھی دے دیں بھائی، یا یہ کہہ دیں کہ قوم کے ہیرو نہیں ہیں، یا وہ ہیرو تھے یا وہ نہیں تھے، یا آج جو ہیں یہ ہیرو نہیں ہے یہ ملزم ہے، تو یا ہیرو ہیں. کوئی ایک تو بات ماننی پڑے گی نا آپ کو. لیکن مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی میاں صاحب، مجھے ایک بات سمجھائیں. میری بات کافی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. میں میری بات سن لو. ٹھیک ہے، مطلب آپ یہاں سے شروع کریں. اسلام آباد کی 3 سیٹیں آج سٹے ہو گئیں، لوگ فارم 45 کے ہم ایک پولنگ سٹیشن نہیں ہارے اور ہمیں سیٹیں ہروا دی گئیں. آپ کہہ رہے ہیں سہولت کاری دوسرے کی ہوئی. صرف یہ نہیں کہ اسلام آباد کی سیٹوں کا متنازع ہے، پنڈی کی سیٹوں پر بھی یہی حال ہے کہ لوگ فارم 45 لے کر چل رہے ہیں. جگہ جگہ آپ کسی جگہ چلے آپ کو کتنے ہلکے ہیں. یا تو آپ یہاں پہ تو مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ افواہ تو یہ ہے کہ میاں صاحب اپنی سیٹ لاہور سے 130 ہار گئے. سو ان حالات میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں ہارے، ان کو جتوایا گیا ہے. کاشف میرے بھائی میری گزارش یہ ہے کہ ایک موقف ایک جماعت کا ہے جو آپ بیان فرما رہے ہیں، ایک موقف میرا بھی ہے یار، میرا بھی اسی طرح آپ کوٹ کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بہت سے حلقے ایسے ہیں جن پہ نتائج چینج کیے گئے. میں کہہ رہا ہوں مجھے بھی کوٹ کریں. یا اس کا حل دوسرا یہ ہے کہ میں نے جو شروع میں کہہ دیا تھا کہ 2018 کے انتخابات اور 2024 کے انتخابات دونوں دھاندلی زدہ ہیں اور دونوں پہ انویسٹیگیشن کروا لیں، دونوں پر اعلی سطح کمیٹی بنا لیں. آپ کو یہ غلطی آپ لوگ یاد رکھیے گا کہ آپ کی جب حکومت آئی 1.5 سال کی اور آپ ایک الیکشن، ایک متنازع الیکشن جو 2018 میں ہوا جس پر آپ نے بہت تنقید کی، جب آپ کو موقع ملا تو آپ نے کیا کچھ ٹھیک کرنے کی کوشش کی؟ نہیں. کیا آپ نے اس نظام کو بہتر بنانے کی کوشش کی؟ نہیں. ایک سیکنڈ رک جائے سر، آپ نے اس کے برعکس کیا 16 مہینے حکومت کی، پھر آپ تسی نعرے مار دے رہے ساڈی تے گل ہو گئی ہے، ہم تو حکومت میں آ رہے ہیں. مطلب ہم آف دا ریکارڈ جب گفتگو کرتا تھا نون والوں سے کہتا تھا کیا بنے گا، اور جیت جانا جی. کیوں جیتیں گے؟ کیونکہ مقابلہ اچھا. آپ کو تو پتہ ہی ہے نا سر، جیت ہی جائیں گے نا. اب وہ تو نہیں جیت سکتے. نہیں کاشف اس طرح نہ کریں. میں آپ کے پروگرام میں بیٹھا ہوں، میرے سے سوال کریں. اگر تو میں نے کہیں ایسا کہا ہے آپ کو تو آپ نہیں. میں نے نون والوں کا ذکر کیا سر. آپ نے تو کہا تھا میاں صاحب کے ساتھ کو بات نہیں کرنا چاہتا، یہ مجبوری بن گئے. ایسی کیا مجبوری ہوئی کہ الیکشن ہی ہروا دیا ان کو؟ میں اس کی یہ ہے مجبوری آج بھی. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم کسی طور پر بھی یہ حکومت بنانے کے حق میں نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون کا پرائم منسٹر ہو. میں آج کہہ رہا ہوں، اور میری جماعت کے اندر 90% یہ سوچ ہے. ٹھیک. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس لیے نہیں بنانے کے حق میں کہ بھائی 16 ماہ میں 2 کام ہوئے تھے. ہم نے کہا کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جانا تھا اگر ہم حکومت کا حصہ نہ بنتے یا نہ بناتے. دوسری طرف یہ ہے کہ 16 ماہ حکومت نہ کرتے تو آج ہمیں جیلوں میں بند بھی کسی نے کیا ہوتا
تو لوگ پھاٹک کے دروازے کھول کے ہمیں ووٹ بھی دیتے اور حکومت میں بھی لے کے جیسے مخالفوں کے ساتھ ہو رہا ہے. لیکن ایک بات مجھے سمجھائیں ذرا, یہ بات ٹھیک ہے, دیکھیں ایک سیاست اپنی جگہ, اور آپ کی بات مجھے سمجھ آتی ہے. اس وقت بھی مجھے یاد ہے, میں نے بھی سوچا کہ کیا کر رہے ہیں, 16 مہینے کی حکومت تھی, کیونکہ مشکل فیصلے سب کو پتہ کرنے تھے, اس میں ڈیفالٹ کا خطرہ کوئی نہیں تھا. آئی ایم ایف سے ڈیل کر لیں, آپ کی ڈیفالٹ ختم, آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے, ڈیفالٹ شروع. لیکن یہ جو 90% لوگوں کا خیال ہے حکومت میں نہیں جانا چاہیے میاں صاحب, وہ 10% کون لوگ ہیں جو آپ کو حکومت میں لے کے جا رہے ہیں؟ آ جائیں. یہ وہی لوگ ہیں جو نواز شریف کے نظریے سے خائف تھے. یہ وہی لوگ ہیں جو حکومت ہر صورت ہمیں دینا چاہتے ہیں. میں منت کر رہا ہوں, آپ کے پروگرام کے توسط سے منت کر رہا ہوں کہ بھائی جس جماعت کے پاس عددی برتری ہے, بھلے ان کے پاس بھی سادہ اکثریت نہیں ہے, ان کو کہیں نا حکومت بنائیں, ان کو کہا جائے اور ان کو حکومت بنانے دی جائے. 6 ماہ کے اندر آپ کو پتا چل جائے گا. تو نہ کر دینا کہ نہیں بناتے حکومت بھائی. اچھا ایک سیکنڈ, اب ڈیلیں کی ہوئی ہیں, آپ کو بھی پتا ہے کہ اس کے بعد اب تو حکومت بنانی پڑے گی. یار کاشف عباسی صاحب, جو چیزیں آپ جانتے ہیں وہ میرے منہ سے کہلوانا چاہتے ہیں. جو چیزیں آپ جانتے ہیں اور ان کا اظہار آپ نہیں کرتے, ہمیں کہا جائے کہ پاکستان کا مفاد اسی میں ہے کہ آپ حکومت کا حصہ بنیں یا حکومت بنا لیں, اور ہمیں کانٹوں کی سیج پہ آپ بٹھائیں اور ایسا تاج پہنائیں جس میں جو ہے تیر تلوار ہر چیز لگی ہو, اور میرے سر پہ آپ سجا دیں. مجھے آپ خدا کے لیے معاف کر دیں, میں ہی رہ گیا ہوں پاکستان کے لیے. ہاں میں پاکستان کے لیے قربان ہونے کو تیار ہوں. نا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں جو فیصلے آپ کرتے ہیں میاں صاحب, جو بھی کرنا ہے, بھائی ہماری چھالیں روکی کس نے؟ کاشف ہماری چھالیں روکی کس نے؟ اور لوگوں نے ووٹ مارے, تاڑے کو ووٹ نہیں آیا کوئی. اور نہ بھائی, اور نہیں بھائی, ایک سیکنڈ کاشف, ایک میری بات آج مان لیں. میں آپ سے گزارش کرنے لگا ہوں, میں آپ سے گزارش یہ کرنے لگا ہوں, خدا گواہ ہے کہ اب آپ پھر کہیں گے کہ اپنے حلقے کی بات بار بار کرتے ہو. کسی سے چیک کر لو, لوگ کہتے تھے 70-30 کا مقابلہ ہے, وہ 70 کدھر چلا گیا اور 30 جو ہے وہ 100 بن گیا. یہ پاکستان بھر میں نہیں تو پنجاب بھر میں یہ چیز موجود تھی. لوگ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف 21 اکتوبر کو جب سے آیا ہے مسلم لیگ کا گراف اوپر جانا شروع ہو گیا. لوگ کہتے تھے کہ سادہ اکثریت تو ہر حال میں نواز شریف کو مل جائے گی, اور لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ رکاوٹیں ہٹ گئی ہیں. آپ بھی ان میں شامل تھے کہ آپ کہتے تھے رکاوٹیں دور کی جا رہی ہیں. آج بھی آپ کہہ رہے ہیں صرف یہ نہیں کہ رکاوٹیں دور کی جا رہی ہیں, دوسری طرف رکاوٹیں ڈالی بھی جا رہی ہیں آپ کے لیے. ہاں یہ ہے کہ ہمارے سامنے جو رکاوٹیں کھڑی کی گئیں, اگر تو اس سے پاکستان کا کوئی فائدہ ہوا ہے, اگر ریاستی اداروں کا اس سے کوئی فائدہ ہوا ہے تو بھائی ہم خاموش ہیں. اور اگر ریاست کا بھی نقصان ہوا ہے, اس سسٹم پہ بھی لوگوں کا اعتماد اٹھ رہا ہے, بلکہ اٹھ چکا ہے. لوگ کہتے تھے, ہم بھی کہا کرتے تھے, ہم سر یہ بات ٹھیک ہے سر, لیکن آپ کی بات کو مانے گا نہیں آج میاں صاحب. پاکستان میں کوئی آپ کی بات نہیں. ہاں ٹھیک ہے, یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. مجھے بڑی مشکل ہو رہی ہے آپ کی بات مانتے ہوئے. میں آپ کو بڑی آنےسٹلی یہ بات کر رہا ہوں کہ حالات ہم نے بھی دیکھے, گراؤنڈ بھی جانتے ہیں, آپ جیسے دوستوں سے باتیں بھی کرتے ہیں, الیکشن سے پہلے اپ ڈیٹ لیتے ہیں. آپ کا ہے انحصار اس بات پر تھا کہ ساڈی گل ہوگی, ورنہ آپ کو پتا تھا کہ الیکشن مشکل ہے, آپ کو پتا تھا مقبولیت دوسری سائڈ پر ہے. سر چلیں چھوڑ دیں, یہ بحث علیحدہ ہے. کاشف پلیز, یہ بحث علیحدہ ہے. مجھے بتائیں سر, کیا 10% پارٹی کے اندر کے لوگ کامیاب ہو جائیں گے کہ حکومت مسلم لیگ نون بنائے؟ کیونکہ آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں شاہد خاقان صاحب کی کہ مسلم لیگ نون نے اگر سیاسی طور پر زندہ رہنا ہے تو اقتدار مت لے. کیا اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں, سیاسی طور پہ ہم نے 16 ماہ کی حکومت بھی لے کے غلطی کی تھی. سیاسی طور پر آج بھی کہہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ کے حق میں نہیں ہوگا کہ وہ حکومت بنائے. اور میں اداروں کو بھی ریکویسٹ کرتا ہوں, میں ریاست سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے جن کو برتری دلوائی گئی ہے 2024 کے انتخابات میں, انہی کو حکومت بنانے کی دعوت دی جائے, تاکہ پتا چل سکے 9-10 مئی کے مجرم آج کیا کر رہے ہیں, اور پتا چل جائے
کہ ان کے عزائم ریاست کے متعلق کیا ہیں، تاکہ لوگوں کو بھی پتا چل جائے کہ بار بار انہی کو سہولت کاری دے کے ریاست کا فائدہ ہو رہا ہے یا ریاست کا نقصان ہو رہا ہے، ان کو بھی پتا چل جائے کہ کون معیشت درست کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور کس طرح اس کو باہر رکھا جاتا ہے، اور دعائیاں کون پا رہے پاکستان اس کے تو زیادہ بچارے کی کر کے دین تانوں منو تو یہ سمجھ نہیں آندی کہ ایک پاس سے اگر جہاں دیو نا سر، چلو چھوڑیں اس بات کو، مجھے اگر بتائیں آپ کا یہ خیال ہے کہ مسلم لیگ نون کو سیاسی نقصان ہوگا اگر حکومت لی تو؟ دیکھیں کاشف، پہلے ہاں نہ کر دیں سر، میں اس سے آگے دیکھیں میں کہ فالو اپ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، میرے پاس وقت کم ہے۔ ایک چیز، گیس بجلی کے جو ریٹ بڑھے ہیں اور لوگ چیخیں مار رہے ہیں، اس کے بعد بھی میں یہ کہوں گا کہ ہمیں حکومت لینی چاہیے۔ تو کون وہ ہے جو کون سہولت، آپ سہولت کاروں کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کون ہے سہولت کار، پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ حکومت بھی نہیں لینی چاہیے لیکن لے رہے ہیں، مذاکرات کر رہے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بنیں گے، کی ہو رہا ہے پھر؟ لیکن کس کی چل رہی ہے؟ لیکن کاشف، اس دفعہ یہ ہوا ہے کہ 2024 کے 18 کے انتخابات میں کلیئرٹی تھی اداروں میں کہ یہ پیچھے کرنے ہیں، یہ لانے ہیں۔ بدقسمتی سے میں یہ بات کہنے لگا ہوں کہ اداروں کے جو ہیڈز ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کھیل کا حصہ نہیں ہے۔ بدقسمتی سے نیچے جو سہولت کاری دی جا رہی ہے یا ہوئی ہے، جو پک اینڈ چوز ہوا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کسی ادارے کی کوئی پالیسی ہوگی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جہاں جہاں با اختیار تھا اس نے اپنی من پسند کے نتائج بنائے یا لیے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ ٹھیک ہوگا سر، لیکن انویسٹیگیشن ہو تو اس میں چیزیں سامنے آ سکتی ہیں۔ یہ ایک بالکل ٹھیک ہے، یہ بھی ایک موقف ہے، آپ کا ایک موقف ہے کہ یہ ایسا ہے، حالانکہ آپ کی پارٹی کے منہ سے میں نے ابھی تک کسی کے منہ سے یہ گفتگو نہیں سنی۔ آپ کی ترجمان آتی ہیں، وہ یہ انگلی ہلا کے آج کل تو لوگوں کو قتل کرنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں، خیر بیان ان کا قتل کا نہیں ہے، لیکن بڑی سخت بات کی انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں جو کہ ان کو نہیں کرنی چاہیے، ایون ایز اے میٹر آف اسپیچ، مینر آف اسپیچ میں بھی یہ بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن اب تو آج کو پتا ہر چیز چل جاتی ہے۔ شہباز صاحب وزیر اعظم ہیں اگلے ہفتے، 2 ہفتے، 3 ہفتے میں؟ میاں صاحب دیکھیں، جماعت کی طرف سے اگر کوئی ہوگا تو جماعت کی لیڈرشپ نے یہ فیصلہ کر لیا وہ شہباز شریف ہوں گے، ٹھیک ہے، مگر میں جو اپنے تائیں میری اپنی ذاتی رائے ہے، مختلف میاں صاحب خوش ہیں ویسے جماعت کے اس اندر فیصلے سے؟ آپ کل لاہور میں تھے، کیا میاں نواز شریف خوش ہیں کہ حکومت ان کی بن رہی ہے؟ میں بلکہ پھر اگر میرے سے یہ آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو شہباز شریف بھی خوش نہیں ہے کہ حکومت بننی چاہیے، اس کے بعد میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ سر مجھے آپ کی آواز سمجھ نہیں آئی سر، مجھے اگر دوبارہ بتا دیں تو۔ میں کیونکہ یہ بات آپ کی پسند کی نہیں ہوگی، سر اس لیے میری آپ کو کان میں کچھ آواز چل رہا تھا، کم آ میں رہی اس وجہ سے نہیں سن سکا، میں بڑی معافی چاہتا ہوں آپ سے۔ میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں کہ آپ نے جو سوال کیا ہے میں آپ کو اس کا جواب دے رہا تھا کہ شہباز شریف صاحب بھی مسلم لیگ کی طرف سے یا مسلم لیگ کو پرائم منسٹر شپ دینے کے یا لینے کے حق میں نہیں ہے، ان کی بھی رائے وہی ہے جو 90% لوگ رائے دے رہے ہیں مسلم لیگ کے اندر۔ پھنس گئے نا بیچارے۔ مریم نواز شریف صاحبہ کی بھی رائے یہی ہے، آپ بڑی بات کر رہے ہیں کہ نہ نواز شریف صاحب چاہتے ہیں حکومت لیں، نہ شہباز شریف صاحب چاہتے ہیں حکومت لیں، مریم نواز چاہتی ہیں حکومت لینا؟ دیکھیں، جہاں تک پنجاب کا تعلق ہے، پنجاب چھوڑ دیں، ہمارے پنجاب پاس سینس بنتا ہے کہ پنجاب آپ پنجاب کی حکومت بنا لیں، اس میں سیاسی مفاد مجھے نظر آتا ہے اس کے اندر کہ ہونی چاہیے، مرکز کی بات کر رہے ہیں۔ نہیں ایک سیکنڈ، سیاسی مفاد سے زیادہ کاشف عباسی صاحب ہمارے پاس میجورٹی ہے بالکل ٹھیک ہے پنجاب اسمبلی سر، میں۔ ویسے اگر یہ اسمبلیوں کی سیٹیں الٹی ہوگی بہت ساری پنجاب کی بھی جائیں گی، بچہ چھوڑے اس بات کو، ٹھیک ہے آپ کا میجورٹی، آپ حکومت بنا سکتے ہیں، مرکز کے اوپر مریم نواز صاحبہ کا کیا موقف ہے؟ اگر مرکز میں ہمارے پاس میجورٹی پنجاب کی طرح، پنجاب اسمبلی کی طرح ہوتی تو ہم دیر نہ لگاتے، سب کی رائے یہی ہوتی کہ ہمیں حکومت بنانی چاہیے۔ مریم نواز بھی خلاف ہے مرکز کی حکومت کے، ہیں بھی نہیں ہے میاں صاحب، مریم نواز بھی خلاف ہے۔ دیکھیں سارے جو مسلم لیگ کے اندر رائے رکھتے ہیں اور جن سے پوچھا جاتا ہے، یقیناً سب کی رائے، جب میں نے شہباز شریف کا کہہ دیا کہ ان کی بھی رائے یہی ہے کہ مسلم لیگ کو ایسے حالات میں کیونکہ سادہ اکثریت نہیں ہے تو ہمیں حکومت نہیں لینی چاہیے،
تو باقی کیا رہ جاتا ہے؟ ٹھیک، نواز شریف صاحب کہتے ہیں نہیں لینی چاہیے، شہباز صاحب کہتے ہیں نہیں لینی چاہیے، مریم صاحبہ کہتی ہیں نہیں لینی چاہیے، پھر لے کیوں رہے ہیں؟ میں وہی تو آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ سارا ہمیں کوئی بھی سیاسی جماعت ہو وہ ریاست پہ قربان ہونے کے لیے بنتی ہیں، ریاست کے مفاد کو زیادہ عزیز سمجھتی ہیں اپنی سیاست سے زیادہ۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جب ہم یہ قربانی بھی دیتے ہیں 16 ماہ میں تو اس کو بھی کسی اور تناظر میں لیا جاتا ہے۔ آج وہی بات کرنے لگا ہوں کہ ان حالات میں جب انتشار بڑھ رہا ہے اور ہر دوسرے صوبے میں پاکستان کے احتجاج ہو رہا ہے اور یہ احتجاج بڑھے گا، اور اس کے علاوہ بھی پاکستان کے اندر جو گیس کے بل آئے ہیں اس کے بعد وہ لوگ بھی نکلیں گے جو اس اتنی سخت نہیں رکھتے کہ وہ بل ادا بھی کر سکیں، وہ بھی اس احتجاج کا حصہ بن جائیں گے۔ جن کا ووٹ گیا سر وہ بھی نکلیں گے۔ آپ کہہ رہے ہیں یہ احتجاج بڑھے گا، پوری مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ اس وقت یہ کہہ رہی ہے کہ اس حکومت کا حصہ نہیں بننا چاہیے، لیڈ نہیں کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی کر رہے ہیں۔ وہ ظاہر ہے وہ سمجھ بھی آتا ہے کہ کیوں لیڈ کر رہے ہیں۔ ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، تیمور جگڑا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جگڑا صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ہاں جی، انجوائنگ لائف۔ یا کیسے آپ الیکشن ہار کے یو آر دی اونلی ون ہوز انجوائنگ لائف، ورنہ بیچارے لوگ تو دھکے کھا رہے ہیں اسلام آبادوں میں۔ اصل میں اس میتھمیٹکس کی جو ہے وہ کوشش کر رہا ہوں کہ سمجھ جاؤں کہ 1000 ووٹ 25,000 ووٹ سے کیسے زیادہ ہوتی ہے۔ شاید یہ جو ہمارے ڈی ایم جی کے افسر ہیں جو ڈی سی وی سی بن جاتے ہیں، آپ کو کیا پتا ہے جگڑا صاحب، آپ ہیں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے یا آپ کو ساری سائنسیں سمجھائیں گے؟ آپ بیٹھے تو صحیح ان کے ساتھ، یہ تو شکر کرے ابھی آپ کے 25,000 تھے، ان کا ایک تھا۔ وہ میں نے سنا کسی کا 20,000 کو 1 لاکھ کچھ بھی کر دیتے ہیں، یہ ان سے کوئی بعید نہیں ہے۔ ہاں، ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں۔ یہ آپ نے کہا، دیکھیں پشاور میں ایک بڑی زبردست آپریشن ہوئی ہے، کیونکہ باقی پختونخوا میں تو میرے خیال میں لوگوں نے پریشر برداشت کیا ہے۔ اب یہ جو آپ نے کام کہا ہے نا، اب نور عالم خان صاحب ہیں، ہمارے دوست ہیں، ان کے 38,000 ووٹ کے ساتھ 1 لگا دیا، 38 ہو گئے، جیت گئے۔ لیکن اس کی وجہ سے باقی یعنی کہ حلقوں میں 35% پولنگ ہے، نور عالم خان کی 65 ہے۔ اب اس کے ساتھ صوبائی کرنے تھے، لیکن جو نور عالم کے نیچے ان میں ووٹ نہیں زیادہ کیا، جو اگلے حلقے ہیں اس میں 2 حلقوں میں ووٹ زیادہ کر دیا تو ان میں 65 ہو گیا۔ سر وہ پتہ ہے، میری بات سنیں، پہلی باری تھی جگڑا صاحب، یو آر بینگ ہارش آن دم، یہ پہلی باری تھی، آپ ان کو موقع دیں، اگلے الیکشن میں دیکھیے گا وہ اوپر نیچے دونوں ووٹ بھی پورے کریں گے، فارمز بھی ٹھیک ٹھاک رکھیں گے اور طریقے بھی نکال لیں گے۔ آج پہلی باری تھی نا، آپ کو بتا ہے اس سے پہلے انتظامیہ کا لینا دینا کوئی نہیں تھا اس سارے کام کے ساتھ۔ اب آہستہ آہستہ، یو ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو ایوری تھنگ ان ون ڈے نا یار، روم وازنٹ بلٹ ان اے ڈے، پلیز گیو دم ٹائم، میری ریکویسٹ پہ ان کو وقت دیں۔ دوسرا مجھے یہ بتائیں سر، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ بیوروکریسی کے آروز نے ڈیموکریسی کو ڈریل کر دیا؟ میں نے یہ بالکل نہیں کہا، میں نے کہا انشاءاللہ یہ جو خامیاں ہیں اگلی دفعہ آپ کو یہ خامیاں نظر نہیں آئیں گی، دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ۔ لیکن اینی ویز آگے چلیں، یہ بتائیں سر آپ حکومت کیسے بنا رہے ہیں؟ مجھے تو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آتا کہ حکومت کیسے بنائیں گے کے پی میں یا نہیں مرکز میں؟ آپ کی پارٹی تو نعرے مار رہی ہے وزیر اعظم ہمارا، ہاؤ؟ میں 2 دن سے جو ڈی ایم جی والے مسائل ہیں وہ اپنی جگہ، میں تو یہ میتھمیٹکس سوچ سوچ کے پریشان ہوں کہ آخر 169 سیٹیں پوری کہاں سے کریں گے؟ جواب مجھے نہیں مل رہا۔ بڑی کوشش کی عمر ایوب صاحب سے بات کروں، ان کا بھی نمبر نہیں لگا، میں نے کہا چلیں آپ سے ہی پوچھ لوں۔ ہاں نہیں، دیکھیں بن جائے گی پہلے دن، اگر اب یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے نا کہ یہ جو جمع ہے یہ ڈی ایم جی کی جمع ہوتی ہے یا یہ وہ جمع ہوتی ہے جو فارم 45 پہ، فارم 45 پہ ہے تو پھر ٹائم فار دیٹ، بائی دا ٹائم یہ فیصلے آئیں گے، یہ بڑا لمبا پروسیجر ہے، یہ معاملہ جائے گا ٹریبونلز کے اندر، اور یہ دیکھیں یہ ایک لیگل لڑائی ہے، مذاق اپنی جگہ، ایک لیگل فائٹ، اٹس اے لیگل بیٹل وچ ول بی فاٹ ان ٹریبونلز میں جائیں گے، آپ کی بات مانتے نہیں مانتے، لیٹ دا ٹریبونلز ڈیسائڈ دیٹ۔ بٹ مسئلہ یہ کہ کیونکہ وقت بہت کم ہے، 21 دن کے اندر میرا خیال ہے اجلاس بلانا تھا، تو آپ کے پاس تو وقت نہیں ہے حکومت سازی کا، یا
یہ انتظار کرنے کا کہ فیصلے آئیں گے، پھر بچے ہوں گے ان فیصلوں کے، اس کے بعد پھر ہم کچھ کریں گے، بٹ یو ڈونٹ ہیو دا نمبرز. کاشف یہ صرف لیگل لڑائی نہیں ہے، یہ پرنسپلز کی لڑائی ہے. آپ نے چونکہ بات سیریس کی، بٹ تو یہ لڑائی پھر بھی عدالتوں میں ہی لڑی جائے گی. نہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن پرنسپلز کی لڑائی ہے. اس کا مطلب کہ نہ ہمیں حکومت ان دو پارٹیوں سے بنانا چاہیے، یا خاص طور پہ اس پارٹی سے تو بالکل نہیں بنانا چاہیے جو پاکستان کے سب سے ریگڈ الیکشنز کا حصہ بنی، بینیفیشری بننے کی کوشش کی، عوام نے پھر بھی ریجیکٹ کیا. پہلی بات. دوسری بات، 5-6 مہینے لگ بھی جائے نا، میرے خیال میں جو عوام نے دکھا دیا وہ پیغام ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور اس پہ ایکشن لینا چاہیے. میرے لیے ابھی اپنی سیٹ لینا اتنی ضروری نہیں ہے. آپ نے آج شاید ویڈیو بھی دیکھی ہوگی کہ وہ آر او سامنے بیٹھا ہے، 1,25,000 گنے جا رہے ہیں اپیل کی. وہ مطلب از ڈوئنگ ایوری تھنگ، مان رہے ہیں، میں کہہ رہے ہیں میں لیگل ایڈوائس لوں گا. کاشف اگر میں آر او ہوتا اور میرا رزلٹ اور کینڈیڈیٹ کا رزلٹ بالکل الٹا ہوتا تو میرے منہ پہ کوئی حیرت آتی، میں کینڈیڈیٹ کو کہتا کہ تم غلط کہہ رہے ہو. دیکھیے یہ ابھی پرنسپلز کی لڑائی ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کے دن 5 بجے کے بعد شروع ہو تو پھر ہمیں یہ ایکسپٹ کرنا چاہیے جو ہوا ہے، یا اگلے دن ہو 9 سر. لیکن مسئلہ یہ، میری بات سنیں جگڑا صاحب، پہلا فیصلہ یہ بتائیں کہ آپ نے جو 2018 میں ہوا، آئندہ آپ اس سسٹم کی، اس طریقے کی بینیفیشری تو نہیں بنیں گے. یہ نہ ہو کہ کل دوبارہ جب ڈائس رول ہو تو آپ اس سائڈ پہ کھڑے ہوں. آج اتنی اچھی اچھی اصولی باتیں کر رہے ہیں. آئی ہوپ آپ نے اپنا سبق سیکھ لیا. میں نہیں بنوں گا. آپ کی پارٹی؟ آنےسٹ بات ہے، میرے خیال میں پہلی بات 2018 اور آج میں زمین آسمان کا فرق ہے. ٹھیک ہے، کبھی ہمارا سیملیس یا پرفیکٹ سسٹم تو نہیں رہا، لیکن یہ میں نے آج اوپننگ میں پتا ہے کیا جگڑا صاحب، میں معافی چاہتا ہوں، لاسٹ منٹ ہے، میں نے اوپننگ ادھر کی تھی. میں کہا میں تنگ آ گیا ہوں یہ سن کے، پاکستان میں تو الیکشن ایسے ہی ہوتے ہیں. آخر کیوں ہوتے ہیں بھائی؟ کیوں انڈیا میں کوئی کیوں نہیں اس کے اوپر اٹھاتا انگلی الیکشنز کے اوپر؟ کیوں شفاف الیکشنز انڈیا میں ہوتے ہیں؟ ہم کیوں اس بات کی عادت ڈال رہے ہیں اپنے لوگوں کو؟ دیکھیں نا جی، پاکستان میں تو ایسے الیکشن ہوتا نہیں ہونا چاہیے. ایسا الیکشن ہو کہ لوگوں کو پتا ہو کہ میں ووٹ ڈالوں گا، جس کو ووٹ ڈالوں گا وہ جیتے گا. دیٹس دا سسٹم وی نیڈ ٹو اسپائر فار. آئی ایگری. اور اس پہ ہر پارٹی میں جو بندہ ایکچولی سیاست کرنا چاہتا ہے نا، اس پہ کنورج ہونا چاہیے. فی الحال یہ سوال آپ کو نون لیگ والوں کو کہنا چاہیے. آپ نے انڈیا کی مثال دی. انڈیا میں الیکشن فیز وائز ہوتے ہیں، 6-7 ہفتے ووٹ سٹورڈ رہتے ہیں، کوئی کسی پہ جو ہے وہ انگلی نہیں اٹھاتا. حالانکہ انڈیا میں سرکاری لیول پہ کرپشن اتنی ہے جتنی پاکستان میں ہے. ووٹ کی ایک سینکٹیٹی ہے. میں اینڈ میں دوبارہ کہتا ہوں، پشاور میں گریڈ 21 گریڈ 22 کے افسروں نے وہ سینکٹیٹی جب توڑی ہے تو پھر آپ عوام سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کس ٹائپ کی پالیٹکس میں بلیو کرے، یا سیاستدانوں سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کس ٹائپ کی پالیٹکس میں؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر، لیکن لیٹس ایک فیصلہ ہم خود اپنے طور پہ کہ اس قسم کے الیکشنز اور یہ جو ہے نا ریالٹیز کے ساتھ کہ جی یہ تو الیکشن ہوتے ہی ایسے، اس کے ساتھ زندہ رہنا سیکھنے کی بجائے اس نظام کو بہتر کرے. ہر نظام اس جگہ جائے جہاں اس میں غلطی کی گنجائش نہ ہو یا کم سے کم ہو. یہ نہیں کہ وہ جی ہمیں تو عادت پڑ گئی، آپ کو پتا پاکستان میں الیکشن کیسے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.